अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्पेशल एंड लोकल लॉज। स्पेशल एंड लोकल लॉज में हम द लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसका आज है लेक्चर नंबर 5। आज हम लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 135 से शुरू करते हैं। सेक्शन 135 पार्टीशन के मुताल्लिक है। पार्टीशन या तकसीम। जब लैंड रेवेन्यू एक्ट में हम पार्टीशन की बात करते हैं तो इससे मुराद पार्टीशन ऑफ लैंड ही लिया जाएगा। 135 सेक्शन ये कहती है कि एनी जॉइंट ऑनर ऑफ अ लैंड may apply to a revenue officer for partition at his share in the land। कोई भी शरीक हिस्सेदार ज़मीन की या अराजी की तकसीम के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के पास चाराजोई कर सकता है अगर जिस तारीख को वो दरख्वास्त दे रहा है उस तारीख तक या उस तारीख को उसका शेयर रिकॉर्ड माल में मौजूद हो। नंबर 2, अगर उसका शेयर किसी डिग्री, अदालत की किसी डिग्री के मुताबिक, डिग्री के तहत या डिग्री के ज़रिए से उसको कोई हिस्सा मिला हो फिर भी, या किसी रिटन एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए से उसका राइट जो है वो हुआ हो, तो ऐसी सूरत में वो पार्टीशन के लिए दरख्वास्त दे सकता है। कोई भी जॉइंट ऑनर, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़ायद हो, एक जॉइंट ऑनर एक भी अगर बंदा चाहता है कि अराजी तकसीम हो तो वो तकसीम करवा सकता है। अब 136 के तहत, ये तो पार्टीशन हो गई 135 के तहत। 136 के तहत इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। 136 में हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो अराजी तकसीम नहीं हो सकती उसमें। नंबर 1, प्लेस ऑफ वर्शिप या इबादत की जगह। इबादत की जो जगह होगी उसको कभी भी तकसीम नहीं किया जाएगा बल्कि उसको तकसीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। नंबर 2, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को भी तकसीम से बाहर निकाला जाएगा। नंबर 3, कोई विलेज कॉमन पर्पस के लिए या कोई रास्ता अगर है या कोई पानी का कुआं है उसको भी तकसीम से निकाल दिया जाएगा। फिर कोई चरागाह अगर है उसको भी तकसीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कोई ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर कोई कस्बा या गांव आबाद हो तो उसकी तकसीम से भी इनकार किया जा सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं जिनके ऊपर, जिनके ताबे तकसीम की जाएगी अराजी। अब जब कोई शख्स तकसीम की एप्लीकेशन किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास देता है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद है कि वो दूसरी साइड को, कि जो लोग मज़ीद शरीक हिस्सेदार हैं उस अराजी में, उनको नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी करेगा और वो अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस है, उनका कोई उज़र है, वो उनसे हासिल करेगा और उसके बाद जो है वो पार्टीशन का हिस्सा देगा। अगर कोई शख्स फरीक नहीं बनना चाहिए था, उसमें जॉइंट ऑनर है प्रॉपर्टी के अंदर, या कोई जो साइल है जिसने एप्लीकेशन दी है वो नहीं बना सका, तो अंडर सेक्शन 38 उस किसी भी शख्स को उसमें
پارٹی ایڈ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ریونیو افسر کا اختیار ہے۔ اور اگر سماعت کے بعد ریونیو آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ اس اراضی کے اوپر اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو وہ اس اپلیکیشن کو خارج بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ تقسیم جو نہیں ہو سکتی اراضی اس کا وہ ریزن دے گا کہ کس وجہ سے یہ میں پارٹیشن کا حکم نہیں دے سکتا، اس کو ڈس الاؤ کر سکتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ عذر اٹھاتا ہے کہ یہ جو اراضی ہے یہ پہلے سے اس کا کہیں شیئر کا یا اس کے کسی پورشن کا ڈکلیریشن کا جو معاملہ سول کورٹ کے روبرو زیر سماعت ہے، تو جب تک ڈکلیریشن آف رائٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتی، یا کوئی بھی ریزن ہے تو وہ اپنے ججمنٹ میں، فیصلے میں یا آرڈر میں ریونیو آفیسر یہ لکھے گا کہ اس ریزن سو ریزنز کی وجہ سے میں یہ ڈس الاؤ کرتا ہوں اس پارٹیشن کو۔ لیکن اگر وہ الاؤ کرتا ہے، ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے، تو پھر کیا پروسیس ہوگا؟ وہ سیکشن 140 میں ہے، 140 میں 140 یہ کہتی ہے کہ if the revenue officer does not reject the application under section 139, he shall ascertain the question, if any, in dispute between any of the person interested, distinguish between question as to the title in the property of which partition is sought and question as to the property to be divided or the mode of making the partition۔ اگر تو فریقین کے درمیان میں پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ 39 کے تحت اگر اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوتی تو پھر 140 کے تحت ریونیو افسر یہ دیکھے گا، لازم ہوگا اس پر کہ اگر فریقین کے مابین کوئی تنازع ہے تو اس کا تعین کرے۔ اس کا مطلب ہے ڈکلیریٹری ڈگری سول کورٹ بھی دے سکتی ہے اور فریقین کے مابین ڈکلیریشن یا ٹائٹل کا تعین ریونیو افسر بھی کر سکتا ہے۔ اگر تو کئی تنازعات ہیں اس حقیقت کے متعلق، ٹائٹل کے متعلق، تو ان کو جو ہے وہ اگر اس کی نسبت کوئی درخواست آئی ہے اس کو جو ہے وہ دور کرے گا۔ اور نمبر 2، اگر جس جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے اس کی تقسیم کے نسبت کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسا تنازع ہے، اس کو بھی وہ حل کرے گا اور پھر تقسیم کا حکم دے گا۔ اور 141 کے تحت وہ جو اگر کوسچنز اس میں آتے ہیں تو ان کو ڈسپوزل کرے گا پراپرٹی کی نسبت جس کو وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ تقسیم کے بعد 146 کے تحت ہیں، پارٹیشن میں کسی شخص کو اگر وہ اراضی ملتی ہے تو سیکشن 146 کے تحت وہ اس کا قبضہ بھی دلا سکتا ہے۔ جو آدمی تقسیم کے لیے جائے گا اس کا کلیم یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس میں زمین کا سپوز 10 کنال کا مالک ہوں جبکہ میں 7 کنال کے اوپر قابض ہوں، میری 3 کنال اراضی فلاں لوگوں کے پاس ہے، بعد از تقسیم مجھے میری زمین کا کھفٹ کھاتا ہولڈنگز الگ الگ کیے جائیں اور اس کے بعد مجھے قبضہ بھی دلایا جائے، تو وہ حکم دے گا پارٹیشن کا، ہولڈنگز اس کی کھفٹ کھاتا الگ ہوگا، ہونے کے بعد پھر وہ 146 کے تحت قبضہ بھی دلا سکتا ہے ریونیو افسر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیز کے مابین خانگی طور پر تقسیم ہوتی ہے، اراضی تقسیم ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ قانونی تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اس پر ون وے اور ادر فیصلے ہیں، لیکن تواتر سے آج کل جو فیصلے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قانونی تقسیم ہے، خانگی تقسیم ہے، وہ قانونی تقسیم کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی، ہر صورت میں قانونی تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن لینڈ ریونیو ایکٹ میں 147 ایک سیکشن دی گئی ہے اور یہ سیکشن دی گئی ہے کہ اس کو افرم کیا جائے، افرمیشن آف پارٹیشن پرائیویٹلی افیکٹڈ، فریقین کے مابین پرائیویٹلی ذاتی طور پر، خانگی طور پر جو اراضی کی تقسیم ہوئی ہے اس کو ہی افرم کیا جائے، ریکٹیفائی کیا جائے۔ اس میں یہ صورت ہوتی ہے نمبر 1 کہ فریقین آ کے درخواست دیتے ہیں تو کہ جی ہم خانگی طور پر اراضی کے اوپر قابض ہیں اور ہمارے باپ نے، دادا نے، فلاں شخص نے تو ہمیں تقسیم کر کے دی تھی، ہم اسی کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی کی جو ہے کنفرمیشن کی جائے، وہی ہمارے حق میں کھفٹ کھاتا الگ کر دیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اس کو جو ہے وہ افہم کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی آگے پارٹیشن کی درخواست دیتا ہے، دوسرا آگے یہ آبجیکشن اٹھاتا ہے کہ جی ہم نے
40 سال 50 سال سے 100 سال سے ہم نے اراضیات تقسیم کی ہوئی ہیں، اپنے اپنے حصے اس کے اوپر ہم قابض ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ترقی حیثیت بھی کی ہوئی ہے۔ درختان ہم نے لگائے ہوئے ہیں، سمردار غیر سمردار مکانات جو ہے وہ لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے مالیت کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اور یہ ہم دونوں میوچلی فریقین جو تھے وہ ایڈمٹ کر کے چلتے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اسی کو کنفرم کیا جائے۔ اس کے اوپر ریونیو افسر کا اختیار اس کو حاصل ہے کہ وہ دونوں فریقوں سے ایویڈنس لے اور بعد از ایویڈنس وہ اس کو کی افرمیشن کا آرڈر دے سکتا ہے کہ جو خانگی تقسیم ہوئی ہے مابین فریقین اسی کو برقرار رکھا جائے۔ بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں ثالثی کی ضرورت پڑتی ہے، سیکشن 151 لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہیں آربیٹریشن کا اختیار حاصل ہے۔ آربیٹریشن یا سالس، آربیٹریٹر سالس یا آربیٹریشن ثالثی کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے ریونیو افسر کو کہ وہ کسی ڈسپیوٹ کی نسبت کسی شخص کو ثالث مقرر کرے۔ اب جو اس لینڈ ریونیو ایکٹ میں جو امپارٹنٹ سیکشن ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ کوئی بھی ریونیو افسر جب کوئی آرڈر دیتا ہے کسی بھی طرح کا، چاہے کسی کی اپلیکیشن کے اوپر دیتا ہے، از خود دیتا ہے، کسی بھی طرح کا آرڈر، اس میں وہ اراضی کی تقسیم کے حوالے سے دیتا ہے، کوئی ریونیو لینڈ ریونیو کے حوالے سے دیتا ہے، کسی بھی، کیا اس آرڈر کے ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کو سارے تسلیم کر لیں کہ وہ درست ہے، لیکن زیادہ تر صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ آرڈر اس سے کوئی شخص اگریوڈ فیل کرتا ہے، متاثر ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی چارہ جوئی تو ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے اگر کسی ریونیو آفیسر کے پاس کسی ریونیو آفیسر نے کوئی حکم دیا ہو تو کیا چارہ جوئی حاصل ہو کو جو پارٹی اگریوڈ ہو۔ اس میں یہ اپیل ریویو اینڈ ریویژن رکھی گئی ہیں، اپیل ریویو اور ریویژن۔ اپیل کو اردو میں آج کل ہم اپیل ہی کہتے ہیں، اس کا اسپیسیفک معنی ہوتا ہے مرافع، ریویو کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی، اور ریویژن کا مطلب ہوتا ہے نگرانی۔ یہ تین رائٹس ہیں کسی بھی پارٹی کو جو کسی ریونیو آفیسر کے کسی فیصلے، حکم، ججمنٹ یا ڈگری سے متاثر ہوتا ہو۔ سیکشن 161 ہے سب سے پہلے لینڈ ریونیو ایکٹ کی، اپیل سے متعلق ہے، اپیلز، سیکشن 161۔ جو کوئی بھی کسی ریونیو آفیسر کے فیصلے سے، حکم سے متاثر ہوتا ہے، اس کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے میرے حقوق پر غیر مؤثر ہے، کالا دم ہے، تو وہ اس سے بالا آفیسر کے پاس اپیل دائر کرے گا۔ اب جو سب سے پہلا آرڈر ہو سکتا ہے وہ کسی اسسٹنٹ کلیکٹر کا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی اسسٹنٹ کلیکٹر جب کوئی آرڈر حکم دیتا ہے اس کے سے کوئی اگریڈ فیل کرتا ہے تو وہ کلیکٹر کے پاس اپیل دائر کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کلیکٹر کے پاس اپیل دائر کرے گا تو اس کے کوئی لیمیٹیشن بھی ہونی چاہیے، یہ لیمیٹیشن بھی اسی سیکشن میں پرووائڈ کی گئی ہے۔ بہرحال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسسٹنٹ کلیکٹر کے حکم کے خلاف ہیں، اپیل کلیکٹر کے پاس ہوگی، اور کلیکٹر کے حکم کے خلاف اپیل ہوگی کمشنر کے پاس، اور کمشنر کے فیصلے کے خلاف یا حکم کے خلاف اپیل ہوگی بورڈ آف ریونیو میں۔ یہ تو صورتیں ہو گئی اپیل کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ بورڈ آف ریونیو میں یا دوسری عدالت میں اپیل کیسے ہوگی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب کوئی
ابتدائی حکم یا اوریجنل حکم بالا یا اپیلنٹ اتھارٹی نے اپنے فیصلے یا ججمنٹ میں بحال رکھا ہو، کنفرم کیا ہو پہلی اپیل میں، تو پھر دوسری اپیل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اسسٹنٹ کلیکٹر نے ایک حکم دیا تھا، اس کے خلاف ہم نے اپیل کی کلیکٹر میں، جو حکم اسسٹنٹ کلیکٹر کا تھا اس کو ہم کہتے ہیں اوریجنل آرڈر، اور اس کے پاس جو ہم نے اپیل کی کلیکٹر کے پاس وہ ہماری پہلی اپیل تھی، اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ اپیل، اور کلیکٹر ہو گئی ہماری فرسٹ اپیلنٹ کورٹ۔ لہٰذا اسسٹنٹ کلیکٹر کا جو حکم ہوا وہ ہم نے اپیلنٹ کورٹ یعنی کلیکٹر کے پاس پہلی اپیل ہم نے دائر کی۔ اگر اسسٹنٹ کلیکٹر کے فیصلے کو کلیکٹر نے بحال رکھا، اپیل خارج کر دی، اور یہ فیصلہ اس کا بحال رہا، پھر سیکنڈ اپیل نہیں ہو سکتی۔ اگر کلیکٹر نے اس کے فیصلے کو سٹ اسائڈ کر دیا، موڈیفائی کر دیا، ریورس کر دیا، چینج کر دیا، تبدیل کیا، یا سرے سے ہی منسوخ کر دیا، مسترد کر دیا، تو پھر کمشنر کے پاس اپیل ہوگی۔ اسی طرح جب کلیکٹر نے اس کو منسوخ کیا یا موڈیفائی کیا تو کمشنر کے پاس اپیل ہو گئی، تو کمشنر نے اگر کلیکٹر کے فیصلے کو باہر رکھا تو پھر اس سے آگے اپیل نہیں ہوگی۔ اگر کمشنر کلیکٹر کے فیصلے کو ویریڈ کرتا ہے، سٹ اسائڈ کرتا ہے، موڈیفائڈ کرتا ہے، تو پھر ہمارے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا بورڈ آف ریونیو میں۔ لیکن اگر کمشنر نے کلیکٹر کا فیصلہ باہر رکھا، پھر ہمارے پاس اپیل کا رائٹ ختم ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا فیصلہ جو تھا اسسٹنٹ کلیکٹر کا، وہ کلیکٹر نے باہر رکھا تو اپیل کا رائٹ ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس کیا چارہ جائی ہوگی، پھر ہم اس فیصلے کو نگرانی میں کمشنر کے پاس چیلنج کر سکتے ہیں، ریویژن، اور کمشنر کا جو فیصلہ ہوگا اس نے بھی اگر وہ باہر رکھا تو پھر ریویژن میں ہم بورڈ آف ریونیو میں جائیں گے، اور وہ ہوگا ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو۔ یہ صورتحال ہوگی اپیل یا نگرانی کی۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن 161 کے بعد 162 ہمیں کیا لیمیٹیشن پرووائیڈ کرتی ہے۔ 162 میں لیمیٹیشن ہے، جب ہم کلیکٹر اپیل کے پاس اپیل کلیکٹر کے پاس دائر کریں گے، کس کے حکم کے خلاف ہوگی؟ اسسٹنٹ کلیکٹر کے حکم کے خلاف۔ تو اسسٹنٹ کلیکٹر کے حکم کے خلاف کلیکٹر کے پاس اپیل دائر کرنے کے لیے 30 ڈیز میعاد ہے، 30 ڈیز، 30 دن کے اندر دائر ہوگی۔ کلیکٹر کے حکم یا فیصلے کے خلاف اپیل کمشنر کے پاس دائر کرنے کے لیے 60 ڈیز، اور کمشنر کے فیصلے یا حکم کے خلاف اپیل بورڈ آف ریونیو میں دائر کرنے کے لیے 90 ڈیز ہیں۔ یہ ہیں، جب فرسٹ اپیلنٹ کورٹ یعنی کلیکٹر کے پاس جائیں گے ود ان 30 ڈیز، کمشنر کے پاس ود ان 60 ڈیز، اور بورڈ آف ریونیو میں ود ان 90 ڈیز۔ یہ ہے ہماری لیمیٹیشن۔ نیکسٹ سیکشن کے اوپر چلتے ہیں 163 میں۔ 163 ریویو کے متعلق ہے۔ ریویو 163 یہ کہتی ہے کہ کمشنر کلیکٹر اور ان اسسٹنٹ کلیکٹر میں ایٹ اینی ٹائم آن ہز آن موشن ریویو اینی آرڈر پاسڈ بائی ہمسیلف اور اینی آف ہز پریڈیسیسر ان آفس اینڈ آن سو ریویوئنگ موڈیفائنگ ریورس اور کنفرم دا سیم، کہ کوئی بھی ریونیو آفیسر، کمشنر، کلیکٹر یا اسسٹنٹ کلیکٹر کسی بھی وقت اپنے موشن پہ اٹ سیلف خود اپنے کسی بھی آرڈر کو یا اپنے سے ماقبل آفیسر کے حکم کے، جو اسی سیٹ پر کام کر رہا تھا، اس کا تبادلہ ہو گیا، مر گیا، ریٹائر ہو گیا، کسی بھی صورت میں وہ اپنے ہی آرڈر کو یا اپنے پریڈیسیسر کے آرڈر کو
نگرانی میں تبدیل کر سکتے ہیں، ترمیم کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اگریڈ فیل کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کسی ریونیو آفیسر کے حکم فیصلے سے میں متاثر ہوا ہوں، تو وہ بھی کمشنر یعنی کمشنر کے فیصلے سے اگر ہوا، کلکٹر کے فیصلے سے ہوا، اسسٹنٹ کلکٹر کے حوصلے سے ہوا، فیصلے سے ہوا، تو وہ ریویو پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے فیصلے نے، اس کا فیصلہ کس کا، کسی اسسٹنٹ کلکٹر، کلکٹر یا کمشنر جس کے خلاف نگرانی دائر کی گئی ہے، ریویژن، نظر ثانی دائر کی گئی ہے، ریویو دائر کیا گیا، تو اس نظر ثانی میں وہ کن حالات میں نظر ثانی کر سکتا ہے؟ پچھلی سیکشن نے تو ہمیں یہ دیا، اسی سیکشن 163 میں، کہ کوئی بھی اسسٹنٹ کلکٹر، کلکٹر یا کمشنر اپنے کسی فیصلے یا اپنے پریڈیسیسر کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں اس ججمنٹ فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرے، ریویو کرے، ریورس کرے، موڈیفائی کر سکتا ہے۔ مگر اگر کسی کمشنر نے اگر وہ آرڈر دیا اور آرڈر دینے کے بعد اس کا تبادلہ ہو گیا، وہ مر گیا یا ریٹائر ہو گیا، اس کی جگہ جو کمشنر آیا ہے جب اس فیصلے کے اوپر یا حکم کے اوپر نظر ثانی کرے گا تو اسے بورڈ آف ریونیو سے اجازت لینی ہوگی۔ تو بورڈ آف ریونیو کی پیشگی اجازت سے ہی وہ اپنے پریڈیسیسر کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کلکٹر کے پاس نظر ثانی کی درخواست گئی تو کلکٹر جو ہے وہ پہلے کمشنر سے اجازت حاصل کرے گا نظر ثانی کی، اور اسی طرح کسی اسسٹنٹ کلکٹر کے پاس نظر ثانی کی درخواست گئی یا وہ خود نظر ثانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کلکٹر سے اجازت لے گا۔ اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی فیصلے، ڈگری یا آرڈر کو اس وقت تک موڈیفائی نہیں کیا جائے گا کہ جب تک کسی فیصلے میں، ججمنٹ میں یا آرڈر میں پارٹیز حاضر تھیں، ان کو سماعت کر کے فیصلہ کیا گیا، تو اگر اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہو تو پہلے ان کو نوٹس دیا جائے گا اور سماعت کرنے کے بعد ہی اس کو ریویو کیا، اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی آرڈر، ججمنٹ کے خلاف کسی شخص کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے تو اس میں ریویو یا نظر ثانی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں سیکشن 164، ریویژن یا نگرانی۔ 164 یہ کہتی ہے کہ بورڈ آف ریونیو ایٹ اینی ٹائم آن اٹس آن موشن اور آن این ایپلیکیشن میڈ بائی اٹ ریکارڈ بائی اینی کیس پینڈنگ بیفور اور ڈسپوز آف اینی ریونیو آفیسر سب آرڈینیٹ ٹو اٹ، کہ بورڈ آف ریونیو کسی بھی وقت اپنی تحریک پر از خود یا کسی فریق کی درخواست پر جو اس فریق نے اس کے سامنے پیش کی ہو ودن 90 days، 90 دن کے اندر، اور وہ اس کے پاس پینڈنگ ہو، تو اس کو ریویژن میں یا نگرانی میں سماعت کر سکتا ہے۔ اور کمشنر اور کلکٹر بھی اسی طرح جب ودن 90 days ان کے پاس نگرانی دائر کی گئی ہو کسی آرڈر کے پاس ہونے کے بعد، وہ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کیس میں کلکٹر نے جو ہے وہ ریکارڈ طلب کیا ہو اور اس کی رائے میں اس کا جو پریڈیسیسر تھا یا اس سے پہلے جو کلکٹر تھا اس نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا ہو جس کو موڈیفائی یا ریورس کرنا ہے، تو وہ کمشنر کو وہ بھیجے گا۔ یہ صورت ہے سب سیکشن 164 میں ریویژن کی۔
नेक्स्ट हम 165 में चलते हैं कि कोई आर्डर है, जजमेंट है या डिग्री है, उसको स्टे, उसकी प्रोसीडिंग स्टे हो सकती है अगर कहीं पैरेलल किसी कोर्ट में चल रहा है, या कोई ऐसी सूरत है कि ये आर्डर जो है वो कोई इसके मुताल्लिक सिविल कोर्ट में कोई मामला ज़ेर कार है, उससे फ़ैसला होने के बाद ही हो, तो ये प्रोसीडिंग स्टे करने का इख्तियार भी हासिल है। 166 के तहत क्लरिकल मिस्टेक को दुरुस्त करने का इख्तियार हासिल है। और इसी तरह 167 के तहत हैं रेवेन्यू ऑफिसर को इख्तियार हासिल, ये जो जब भी हम किसी रेवेन्यू ऑफिसर के रूबरू अपील, निगरानी या नज़रसानी दायर करेंगे तो हमें उसको जो टाइम होगा, लिमिटेशन होगा, उसकी काउंटिंग के लिए लिमिटेशन एक्ट्स का सहारा लेना होगा। लिमिटेशन एक्ट यहाँ एप्लीकेबल होगा और उसी के तहत हम इनके मियाद का शुमार करेंगे। ये है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में वो अपील, निगरानी या नज़रसानी का जो इख्तियार है। अब हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात हैं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब कोई फैसला करता है किसी कमिश्नर के हुक्म या फैसला के खिलाफ, इसके पास दो सूरतों में हम कर सकते हैं। या तो हम कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं या उसके खिलाफ निगरानी दायर कर सकते हैं मेंबर के पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। अब अगर हमने अपील फाइल की और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपील में फैसला कर दिया तो उसके खिलाफ हमारे पास चाराजोई मौजूद है फुल बोर्ड में। मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ जो उसने बसिगा अपील किया हो, उसके खिलाफ हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चाराजोई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निगरानी में फैसला सादर किया हो तो फिर हमारे पास मजीद चाराजोई नहीं होती। फिर जब जहां कोई चाराजोई ना हो तो वो ऐसा शख्स जो अपने आप को एग्रीड फील करता हो और उसके पास कोई चाराजोई करने का इख्तियार भी ना हो, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट उसको नॉक करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 ऑफ इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, एजे के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, नॉट एक्ट भी जो है इसमें ख़त्म हो गया। आर्टिकल 44 ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 के तहत वो अदालतुल आलिया यानी हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर सकता है। ये सूरतें हो गई लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। सबसे पहली बात जो हमने देखी वो थी इसमें डेफिनेशंस क्लास। डेफिनेशंस बहुत सारी हमने पढ़ी हैं और उन डेफिनेशंस से हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनको देखा। उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने ऑफिसरान जो थे, रेवेन्यू ऑफिसरान, उनका तरीक़ाकार, उनका जो वो अपॉइंटमेंट के कौन करता है और उनकी जो क्लासेस हैं वो कैसे, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। असिस्टेंट कलेक्टर भी फिर दो तरह का हो गया, एक दर्जा अव्वल, एक दर्जा दूम। उसके बाद फिर हमने मज़ीद लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ा और आखिर में नेक्स्ट हमने जो सीखा नंबरदार के बारे में, फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट और पीरियाडिकल रिकॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा। और आज का जो हमारा लेक्चर था वो पार्टीशन के मुताल्लिक था। सेक्शन 135 से हमने शुरू किया और चलते चलते हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो नज़रसानी, निगरानी और अपील के मुताल्लिक भी हमने पढ़ा कि वो क्या होता है, उनका तरीक़ाकार क्या होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन एक हैं जो
نیکسٹ اس کا چیپٹر بھی ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ سیکشن ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کی 168، یہ سپلیمنٹل پروویژنز ہیں اس کی لینڈ ریونیو ایکٹ کی، یا ان کا میں یہ ہے کہ سیکشن 168 پاور ٹو ڈپازٹ سرٹین سم ادر دین رینٹ، رینٹ کے علاوہ یعنی لگان کے علاوہ بعض جو رقمیں وہ جمع کرانے کا اختیار۔ تو یہ نمبر 1، جب کوئی نمبردار یا دیگر مالک اراضی یا مالک زمین جس کو لگان کے علاوہ کوئی رقم یا رینٹ ادا کرنے کا اس ایکٹ کے تحت ادا کرنے کا حکم ہو، یا جس کے اوپر کوئی ذمہ داری لائبلٹی ہے کہ وہ لگان کے علاوہ کوئی رقم ادا کرے، تو وہ شخص جس کے ذمہ وہ واجب الادا ہو اگر انکار کرے، وہ جمع کروائے گا، تو جس کو جمع کروائے گا تو اس سے رسید حاصل کرے گا۔ تو اگر وہ شخص جس نے وہ جمع کیا ہو تو وہ اگر رسید دینے سے انکار کرے تو اس کے پاس یہ چارہ جائی موجود ہے کہ وہ کسی ریونیو آفیسر کے پاس جا کے درخواست دے کہ یہ مجھے رسید اس کی نہیں ملی ہے، تو پھر وہ رسید حاصل کر سکتا ہے اور زر ضمانت بھی اس سے وصول کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہماری ایک اور امپارٹنٹ سیکشن ہے جو اس لینڈ ریونیو ایکٹ میں بہت ہی امپارٹنٹ ہے، وہ ہے 172 کہ اس ایکٹ کے تحت یعنی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت جتنے بھی معاملات آتے ہیں ان میں کسی بھی سول کورٹ کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا۔ اور ان میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اگر حدود یا حد بندی کی نسبت کوئی تنازع ہے، تنازع نسبت حدود، حد بندی کی کوئی نسبت تنازع ہے، وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت سول کورٹ نہیں سماعت کر سکتی، وہ ریونیو آفیسر کے پاس ہی اختیار ہوگا کہ وہ اس معاملے کو نپٹائے یا حد بندی کرے۔ جب کبھی کسی ریونیو آفیسر کو کوئی خاص کام کرنے کے لیے یا کسی قانون کے تحت کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، یا اس کا ذمے کو ضروری تھا وہ کام وہ نہیں کر رہا، اسی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دیہی عہدیداران جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے متعلق جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ بھی سول کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریونیو آفیسران ہی کریں گے۔ مثل حقیقت یا جمع بندی تیار کرنا یعنی ریکارڈ آف رائٹ یا پیریاڈیکل ریکارڈ، وہ تیار کرنے کا اختیار بھی ریونیو افسران کو حاصل ہوگا۔ پھر کہ مثل حقیقت یا جمع بندی تیار کر کے ان کے اوپر دستخط کرنا اور ان کی تیاری کرنا، تصدیق کرنا، یہ اختیارات بھی ریونیو افسران کو حاصل ہوں گے۔ کسی شخص کا کوئی انتقال ہے وہ درج کرنا، انتقال کی کوئی تصحیح کرنا، اس میں کریکشن کرنا، کریکشن آف ریکارڈ کا یہ اختیار بھی ریونیو آفیسران کو ہی حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کسی اسٹیٹ یا محال کا جو لینڈ ریونیو ہے اس کی ری اسیسمنٹ کرنی ہے یا اسیسمنٹ کرنی، وہ بھی ریونیو افسران کا اختیار ہے۔ سول کورٹ میں اس میں چارہ جوئی کی گنجائش موجود نہیں۔ اگر کسی شخص کو اس اسیسمنٹ کی نسبت کوئی عذر ہے وہ بھی ریونیو افسران کے پاس ہی دائر کر سکتا ہے، دیگر کسی شخص کے پاس سماعت کا اختیار یا کسی کورٹ کے پاس، سول کورٹ کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ ہے یا دعویٰ ہے کہ اسیسمنٹ غلط ہو گئی، مالیہ زیادہ لگایا گیا، وہ بھی ریونیو افسران کے پاس ہی درخواست دے گا، سول کورٹ اس کو سماعت نہیں کر سکتی۔
اور زمین کی تعداد کے متعلق ہیں، جو مالیہ اگر کسی تعداد کے اعتبار سے بنتا ہے، زائد بنتا ہے، اس کے نسبت اگر کوئی تنازع ہے، یا کھاتہ ملکیت کے اوپر کتنا لینڈ ریونیو ایسسڈ ہے یا ایسیسیبل ہے، اس کے نسبت بھی اگر کوئی چارہ جوئی ہے وہ ریونیو افسران کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو کوئی ٹیکسیز، رینٹ وغیرہ ہیں، اس میں جو کسی بھی روح سے یا اس قانون کے روح سے جو نافذ عمل ہوں، ان کی نسبت بھی چارہ جوئی ریونیو افسران کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا الاؤنس کہ جو کسی مالک زمین کو ملنے والا ہو اور یا ملنا چاہیے، اس کے نسبت بھی ریونیو افسران کے پاس ہی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی محال کی جو ڈیمارکیشن یا حد بندی کرنی ہو، اس کا اختیار بھی ریونیو افسران کے پاس ہی ہوگا، اور سول کورٹس اس میں اپنا مائنڈ اپلائی نہیں، ان کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں کسی ریونیو افسر کو اختیار حاصل نہیں ہوگا، تو ریونیو افسران کو اختیار حاصل ہوگا، سول کوڈ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اب سر یہ جو ہمارا لینڈ ریونیو ایکٹ کا جو ہے، یہ آج کا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ 5 لیکچرز ہم نے لینڈ ریونیو ایکٹ کے اوپر جو لوکل اینڈ اسپیشل لا میں ہے، تو اس کے اوپر ہم نے سنے ہیں، اور یہ لیکچرز سٹی لا کالج راولاکوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر اس سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور براہ راست کوسچن کرنا چاہیں تو سٹی لا کالج راولاکوٹ آزاد کشمیر کے واٹس ایپ گروپ میں آئیے اور براہ راست کوسچن بھی کیجئے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔